Disputes are dragging this region back to the swamps of poverty and underdevelopment. It is saddening to know that even today it is amongst the least integrated regions of the world in terms of trade, infrastructure, water, and energy cooperation. On top of it, despite being one of the most impoverished regions of the world, we end up spending a lot of our money on defense, which naturally comes at the expense of human development. Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable neighborhood. But having said that, let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. In our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and a useful member of international community. Our leadership's vision is, alhamdulillah, transformational in this regard. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. However, all this is contingent upon reciprocity. Ladies and gentlemen, the world knows that we are a geostrategically placed to be a bridge between civilization and connecting conduit between the regional economies. We are a nation of significance due to our large and enterprising demography, fertile soil, and adequate logistic infrastructure. We intend to leverage our vital geostrategic location for our own regional and global benefit. Our robust role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill and understanding of our global and moral obligations. Our close collaboration and crucial support for peace process has led to the historic agreement between Taliban and US and paved the way for intra-Afghan dialogue. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Moreover, beside offering our all-out support to Afghanistan peace process, we have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. Improving economic and trade environment along Pak-Afghan border by establishing border markets and development of infrastructure. Being part of energy and trade corridor binding Central, South and West Asia through land routes and inviting Afghanistan to be part of CPEC. Dear participants, stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian-occupied Kashmir. Ladies and gentlemen, today we are a nation of 207 million with tremendous geo-economic potential. In order to carve a promising future for our people, it is important for us to embark upon a solid economic roadmap backed up by infrastructural development and regional integration. Our choices with respect to the same have been clear and explicit. This geo-economic vision is centered around four pillars. 1. Moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3. Boosting intra-regional trade and connectivity. 4. Bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region.
Pakistan has been working towards all four aspects with unity of purpose and synchronization within the various components of national security. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. Pakistan Army has contributed tremendously towards this national cause by rebuilding and mainstreaming some of the most neglected areas through massive development drives besides ensuring peace and security. Our long campaign against the tide of terrorism and extremism manifests our resolve and national will. We have come a long way, and yet we are a bit short of our final objective, but we are determined to stay the course. Dear participants, CPEC has been at the heart of our economic transformation plan, and we have left no quarter to declare its necessity for addressing our economic woes. Our sincere effort to make it inclusive, transparent, and attractive for all global and regional players with the aim of bringing its benefit to everyone. Let me also emphasize that while CPEC remains central to our vision, only seeing Pakistan through CPEC prism is also misleading. Our immensely vital geostrategic location and a transformed vision makes us a country of immense and diverse potential, which can very positively contribute to regional development and prosperity. The vision, however, remains incomplete without a stable and peaceful South Asia. Our efforts for reviving SAARC, therefore, are with the same purpose. Our effort for peace in Afghanistan and responsible and mature behavior in crisis situation with India manifest our desire to change the narrative of geopolitical contestation to geo-economic integration. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global players through their cooperation. I am sure that an economically integrated South Asia is much more suited to them instead of war-torn, crisis-ridden, and destabilized zone. We also have a hope in the form of incoming US administration, which can transform the traditional contestation into a gainful economic win-win for the world in general and the region in particular. South Asia can be the starting point for regional cooperation. I have firm belief that economic and sustainable human development can guide us into a future full of peace and prosperity. And finally, it is time that we in South Asia create synergy through connectivity, peaceful coexistence, resource sharing to fight hunger, illiteracy, and disease instead of fighting each other. I thank you. Chief of the افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کا دوسرا دن ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے معاون خصوصی معید یوسف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، سیکیورٹی پر اخراجات بڑھانے سے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ آج دنیا مختلف مشکلات کا شکار ہے، سیکیورٹی اخراجات بڑھانے سے انسانی وسائل کی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر برصغیر میں امن کا قیام مشکل کام ہے۔ بے معنی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہمسایہ ملک کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ آج ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، سیکیورٹی اخراجات بڑھانے سے انسانی وسائل کی ترقی میں بھی کمی آتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ہی پازیٹیو میسج دیا کیا ہے، آج بھی ایسا ہی رہا، کیا کہیں گے آج کی اسپیچ پر آپ؟ دیکھیں، آج جو یہ ایک نیشنل سیکورٹی جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے، آرمی چیف نے بڑی کمپریہنسو اور بہت ڈیٹیل میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ واٹ پاکستان ہیز ڈن اینڈ واٹ پاکستان ایکسپیکٹ فرام ادرس۔ پاکستان نے افغانستان کے بارے میں خاص طور پر چیف آف آرمی نے بات کی کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے ڈائیلاگس کو کامیاب ہونے کے لیے مدد کی ہے، ان کا معاہدہ کرانے میں مدد کی ہے، اور ہم ہر وقت اسٹیپ ان کو اور مدد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے افغانستان کے انٹرسٹ پر، کیوں ہمارے نیبر ہیں، ہم نے جو ان کا ٹریڈ ہے پاکستان کے راستے انڈیا کا وہ بھی جانے دیا۔
پھر ہم نے افغان ٹرانزٹ کے لیے جو کام کرنے تھے وہ بہت زیادہ کیے ہیں اور ہم نے ہر لحاظ سے ان کا خیال کیا. لائک پر جو ہے سی پیک کی بات کی ہے کہ سی پیک بہت ہی کامیاب منصوبہ ہے. اس کو ہم نے بلکہ ہم یہاں تک چاہ رہے ہیں کہ ریجنل اور انٹرنیشنل کنٹریز جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کنیکٹیوٹی کی انہوں نے بات کی کہ جو ہماری سینٹرل ایشیا سے افغانستان پاکستان اور سی پیک کہ یہ ہم بہت کوشش کریں گے کنیکٹیوٹی جتنی بہتر ہو, جتنا بزنس بنے گا, جتنا انٹریکشن بزنس کمیونٹی ہوگا اتنا ملک کے ریلیشن بہتر ہوں گے. یہ وہ انہوں نے بات کی. پھر ٹیررزم کی بات کی کہ جی ہم پاکستان نے بہت سفر کیا ہے, ہم اس سے ابھی بھی نمٹنے کے لیے تیار ہیں جی, اور ہم تیاری کرتے رہیں گے. ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی ہے, لیکن جس طریقے سے ہمیں پرابلم کی جا رہی ہے اس کو دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کشمیر پر انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ سب سے جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ایک بس بھی ریزالوڈ تھرو ڈائلاگ, لیکن اس کے لیے انڈیا کو پہل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک کیونکہ کشمیر از اے مین ایریٹنٹ, یہ یونائٹڈ نیشن کا مسئلہ ہے, یہ تاشکند معاہدے میں بائیلیٹرل بھی ہے, لیکن جس طریقے سے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اس کا حل ضروری ہے, ورنہ کبھی بھی ہم دونوں ممالک کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اور مجھے امید کہ اس کے درست نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, پاکستان جنگیں نہیں چاہتا, پاکستان مذاکرات چاہتا ہے. آج بھی اور آج سے پہلے بھی کئی بار یہ مطالبات دہرائے گئے ہیں, سامنے رکھے گئے ہیں, لیکن کبھی بھی بھارت پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. ایسے مطالبات پہلے بھی کیے گئے, آج پھر مطالبہ کیا گیا ہے. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار اپنے ناظرین کو پھر آگاہ کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کیا. خطاب میں کہا کہ دنیا جنگوں کے نتائج دیکھ چکی ہے, پاکستان کو سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز درپیش ہیں. نیشنل سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی روابط کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کے دفاع کے اخراجات میں اضافے کے بجائے کمی لائی گئی ہے. ہمسایوں سے امن عمل اختیار کر کے دفاعی اخراجات میں کمی لائی گئی. افغانستان کی تجارت میں اضافے کے لیے اقدامات کیے گئے. افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بھی اہم ضرورت ہے. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا. پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل بھی مذاکرات سے ہی چاہتا ہے. پاک فوج نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت کام کیا. خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل بے حد ضروری ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے جس پر بات چیت بھی کی جا رہی ہے. جارحہ پڑوسی کے باوجود پاکستان ہتھیاروں سے ابھی تک کم مانگ کر رہا ہے. اشتعال انگیز پڑوسی کے مقابلے میں پاکستان نے دفاع خرچ بھی کم کر لیا ہے, ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. اس سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائلاگ کا دوسرا دن اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان خطے میں خطرات کے باوجود دفاع کے اوپر کم خرچ کر رہا ہے. پاکستان خطے میں خطرات کے باوجود دفاع کے اوپر کم خرچ کر رہا ہے, ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیکیورٹی ڈائلاگ سے خطاب. کہا کہ دنیا جنگوں کے نتائج دیکھ چکی ہے, پاکستان جنگ نہیں چاہتا. نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کا مقصد وقت کے ساتھ مختلف محرکات کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے سے اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب. متین حیدر صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے, پوری تقریر آپ نے سنی, کیا موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ سے خطاب کیا اور اس سے قبل گزشتہ روز اس ڈائلاگ کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا. اس ڈائلاگ کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ چیف متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے. متین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد نصر محمد الصبا بریگیڈیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت وزیر خارجہ ان کی آمد ہوئی اور وفاقی وزیر خارجہ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد نصر محمود الصبا اس وقت پہنچ چکے ہیں. وزارت خارجہ ان کی آمد ہے اور وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کا استقبال کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا. کویتی وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد نصر محمد صبا کی وزارت خارجہ آمد ہو رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کویتی ہم منصب کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ پودا لگا رہے ہیں.
کویتی وزیر خارجہ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کویتی ہم منصب کا استقبال کیا اور اس وقت تو اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ دنیا جنگوں کے نتائج دیکھ چکی ہے اور ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ پاکستان کو سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز درپیش ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ اس سے پہلے بات کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب۔ متین صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، کیا موقف ہے آپ کا؟ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان مذاکرات چاہتا ہے، ایسا کہنا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کا کنسپٹ ہے اس پر آج تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو پاکستان کا ڈیفنس کا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، پاکستان کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کبھی کوئی پہل نہیں کرے گا، تاہم اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ایک دفعہ انہوں نے پھر امن کی بات کی، ایک دفعہ انہوں نے پھر تنازعات کے حل کرنے کی بات کی اور نیشنل سیکیورٹی کے کنسیپٹ کو انہوں نے کلیئر کیا، اور یہ بات انتہائی خوش آئند ہے کہ پاکستان میں اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے کانسیپٹ پر ایک پیج پہ ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آن لائن نیشنل سیکیورٹی پورٹل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں نیشنل سیکیورٹی کے کانسیپٹ سے متعلق تمام تر تصورات، ڈاکومنٹس اور تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی تاکہ پاکستان کی قوم یہ جان سکے کہ نیشنل سیکیورٹی ہے کیا۔ جس طرح کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ محض اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنا نیشنل سیکیورٹی نہیں بلکہ یہ ایک وسیع تصور ہے۔ جی ٹھیک ہے متین صاحب، ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا کہ دفاع کا بجٹ پہلے کی مناسبت سے کم رکھا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ ان کا کیا مقصد تھا یہ بات بتانے کا، اور جنگ کا بجٹ اب کتنا کم رکھا گیا ہے؟ جاوید باجوہ نے ڈیفنس بجٹ سے متعلق جو بات کی، بنیادی طور پہ انہوں نے یہ بات کر کے ان تمام تاثرات کی نفی کی جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ڈیفنس کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی مسلح افواج ڈیفنس بجٹ پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ آج انہوں نے یہ بات کر کے اس تاثر کو ظاہر کیا کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کم رکھا گیا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں اس کے تناظر میں ڈیفنس بجٹ میں جتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا اتنا پاکستان کی مسلح افواج نے نہیں کیا۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف نے یہ بات کی تاکہ قوم کو یہ میسج جائے کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ مسلح افواج زیادہ خرچ نہیں کرتی، ملک کے معاشی حالات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پاکستان جنگ کی جانب نہیں دیکھ رہا، ہمیشہ پازیٹیو میسج ہی دیا گیا ہے۔ آج بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ایک پازیٹیو میسج دیا گیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دفاع خراجات میں اضافے کے بجائے کمی لائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی نیوز سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے جی ٹی وی، جی پاکستان کے لیے۔ آپ کا فیوریٹ ڈیزرٹ